खबर है। मैं खुश आमदीद, मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियां शाहिद साहब, मेरे कोस्ट, और फिर हम मौजूद मेहमानों का तारुफ भी करवाए देंगे। क्या इन दी इवेंट ऑफ वॉर चीन हमारा साथ देगा, और क्या हमारे साथ होंगे मौजूद डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनसे पूछेंगे हमारा क्या उनसे कोई ऐसा ट्रीटी या कोई अरेंजमेंट मौजूद है या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सिलसिला, इस पे बात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा कौन सा पैगाम लेकर यहाँ आए हैं, इस हवाले से बात होगी। और फिर सिख फौजियों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो अगर इधर पंजाब में से ऊपर चढ़ाई की कोशिश की गई तो वो नहीं करने की बात समझ भी आती है। उनके तमाम मुअज़्ज़ज़ जो उनके मुतबर्रक मकामात हैं वो यहाँ पर है, और हमने उनको बड़ी फेवर भी की है पाकिस्तान ने, क्योंकि वो खोल के दी उनके जो सबसे मुकद्दस मकाम है। और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि ये एक इंतहाई अनथिंकेबल सिनेरियो है। अगर जंग हो जाती है तो ज़ाहिर है जिस तरह ग्लोबलाइजेशन इकॉनमी की, इस तरह तबाही भी ग्लोबलाइजेशन होगी, और ये तबाही जो माशी और ये तबाही कहीं रुक नहीं सकेगी। टू न्यूक्लियर आर्म मुल्कों में अगर ये झगड़ा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आज़म अफंदी साहब हैं, और हमारे मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ, ये फरमाइए कि क्या है, ज़्यादातर तो दोनों अतराफ में बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी ये एस्केलेट कर सकती है, और एक जिसे कहते हैं एक एनाहिलेशन का ख़तरा है दुनिया का। और सेकेंडली, डू यू थिंक कि इस मैडनेस को इतना आगे मोदी लेके जाएगा कि ये दुनिया, और ना ही दुनिया बल्कि उसका मुल्क और दुनिया की मैशत तबाह होकर रह जाए, या ये बस यहाँ धमकियों तक ही खेल रहेगा? व्हाट इज़ योर रीडिंग, और हमें किस हद तक प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? जनाब ब्रिगेडियर आज़म अफंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। मैं अभी मलकगंज डिवीज़न और स्वात से ही आ रहा हूँ डायरेक्ट, और वहाँ पर जो मैंने जज्बा देखा है कमाल का है, और मैं सारा इसमें जो क्रेडिट है वो देता हूँ अपने पाक फ़ौज को, अपने सियासतदानों को, और अपने जो हमारे मशाइख हैं, लीडर्स हैं। देखें, एक चीज़ जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक आपने किसी ने भी आइडेंटिफाई किसी प्रोग्राम में नहीं किया है। वो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का जो मेरिट पर सिलेक्शन है। एक टाइम से जब कैडेट पास आउट होता है, वो अगर सॉर्ड ऑफ ऑनर है या बटालियन एससीओ है या एससीओ है, तो वो चीफ तक जो है उसी तरह जाता है। हमारे इस वक्त जो प्रेजेंट चीफ हैं जनरल आसिम साहब, वो भी सॉर्ड ऑफ ऑनर हैं। उनकी हमारे जो डीजी आईएसआई हैं, इसी तरह जो बाकी हमारे सीनियर जर्नल हैं, वो सब मेरिट पर नंबर 1 हैं, और यही पाक फौज की जो है बड़ी कमाल की बात है। इसी तरह जो हमारे एयर फोर्स में, चाहे वो पायलट्स हैं, कमांडर्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, दे आर ऑल नंबर 1, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट दुनिया में वो नंबर 1 है। नेवी में भी हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा उनके साथ भी बड़ा नज़दीकी ताल्लुक़ है, तो नेवी में भी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, एडमिरल से लेके और नीचे तक जवानों तक, वो सब मोटिवेटेड हैं और दुनिया में नंबर 1 हैं। फिर एक और चीज़ जो आपको ख्याल रखना चाहिए कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान आर्मी जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रही है, और जो आज हमारे जनरल्स हैं ये 20 साल फील्ड में बड़े हुए हैं, और ये वो एज है, प्रोफेशनल एज है, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को समझ आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में पहले उन्होंने अपने नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को जो है सैक किया, परसों जो है उन्होंने अपने एयर चीफ को जो है डिप्टी चीफ को सैक करके और उसकी पोस्टिंग काला पानी में कर दी। ये जो राइफल्स का जो क्राइसिस हुआ, तो ये एक प्रोफेशनल जो मैं समझता हूँ इंडिया में वैक्यूम है, ये बहुत सीरियस है। और कुछ लोगों ने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मेरे ख्याल में बड़ी गलत ब्रीफिंग दी कि जी नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं तो हम जो है ना जंग जीत सकते हैं, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन अभी जो है उनको ये आइडिया हो गया कि पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप फ्रंट पर है, पाकिस्तान के जो कौम है वो पीछे आर्मी के और आर्म्ड फोर्सेस के यूनाइटेड है। ब्रिगेडियर साहब, अभी 13 दिन हो चुके हैं, भारत ने कोई जो है पाकिस्तान पर जो इल्जाम लगाया था उसको साबित नहीं कर सका। अगर भारत जो है वो कोशिश करता है और जिसारत करता है पाकिस्तान पर हमले की,
تو چین کی جانب سے یہ بڑا سٹرونگلی ویو آ رہا ہے کہ پاکستان کا ساتھ دے گا، کیونکہ وہاں کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ بھارتی میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر پاکستانی فوج کیسے جواب دے گی اور چین بھی ہمارا ساتھ دے گا؟ میں نے جی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام کیا تھا بدھ شکن، اور اس پروگرام میں بھی میں نے یہ بات بہت ہی کلیئرلی کی تھی کہ انڈیا جو ہے کبھی یہ جسارت نہیں کرے گا کہ وہ پہل کرے، وہ نعرے کرے گا، بڑھ کے مارے گا۔ ان کے اینکرز جو ہیں، چاہے وہ فوجی جرنیل ہیں یا افسر ہیں، وہ بھی بڑھ کے مار رہے ہیں۔ جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ بڑھ کے نہیں مارتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وار ہسٹیریا جو ہے، یہ مودی سرکار نے اپنے ملک میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کھیلا ہے، اور کچھ حد تک وہ کامیاب ہو گئے تھے شروع میں، لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف مودی کو جو ہے وہ شکست ہو گئی ہے۔ لے کے آتا ہوں کہ جو پاکستان پر الزام لگ رہا تھا 13 دن ہو گئے ہیں، وہ الزام جو ہے وہ الزام ہی ہے، اور جو چورن بیچنا چاہ رہا تھا مودی وہ نہیں بک سکا پوری دنیا میں، اور بالکل ان کی بیانیہ جو ہے پٹ کر رہ گیا ہے۔ اور ادھر چین جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے۔ روس نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ وہ بھی پاکستان کی انہوں نے حمایت کی ہے، دیگر ممالک نے بھی پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر حملے کی جسارت کرتا ہے تو کیا چین باقاعدہ طور پر پاکستان کا ساتھ دے گا، جس طرح بھارتی میڈیا کو چائنی تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ جی بیسیکلی دیکھیں چائنا کا، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنا، ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ چائنا ہمارا کتنا مربوط اور مضبوط دوست ہے۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ چائنا ہمالیہ سے اونچا، سمندر سے گہرا، شہد سے میٹھا، اسٹیل سے مضبوط دوست ہے۔ اور اس کی غمازی اب اس دفعہ یہ ہوئی ہے کہ چائنا نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے۔ پہلے تو چائنا نے کہا ہے کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے، جو کہ ٹھیک ہے، ایک ذمہ دار ملک کو یہی کہنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ میں اس کے آخری جملوں میں چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا دامے درہمے سخنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چائنا دوستی اپنی جگہ پر، ممالکوں میں دوستی ہوتی ہے، وہ تو اپنا عنصر ایک ہوتا ہے، لیکن جو ممالک ہیں ان میں میوچول انٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ چائنا کا میوچول انٹرسٹ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے۔ چائنا کا اس وقت جو سی پیک ہے اور بی آر آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، یا گوادر سے لے کے خنجراب اور پھر اس کے بعد چائنا کے اندر جو داخل ہوتے ہیں، اگر وہ مرین روٹ سے جاتے ہیں تو انہیں 6 سے 8 اور 10 ہفتے لگتے ہیں، جبکہ وہ جب اس روٹ سے جاتے ہیں سی پیک روٹ سے تو ان کو 7 دن لگتے ہیں چائنا میں پہنچنے میں۔ تو ایک تو اسٹریٹجک ان کی یہ ہے اہمیت، دوسرا یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ روٹ ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹرنگ آف الائنس امریکہ، فلیپین، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان، جو سمندروں میں انہوں نے ایک سخت بندی کی ہوئی ہے چائنا کے خلاف، چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے یا اوقاف کے حوالے سے یا کوارڈ کے حوالے سے یہ ایگریمنٹس ہیں، تو ان کے حوالے سے چائنا ولنریبل فیل کرتا ہے۔ چائنا کا 85% جو آئل ہے وہ ان روٹ سے جاتا ہے، تو چائنا کا بھی اس میں مفاد ہے اور یقیناً ایک دوستی گہری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل اب جو سفرا ہوتے ہیں وہ بہت کم جو ہے وہ موو کرتے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن جو چین کے سفیر ہیں وہ دیکھنے میں آیا کہ ان دنوں میں ہائی جو افسر ہیں، جس طرح بڑی قیادت ہے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، کبھی صدر صاحب جو ہیں ان سے مل رہے ہیں، اور جو چائنیز صدر ہیں وہ روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور اس تناظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ایک سازش ہو رہی تھی کہ اس خطے میں طاقت کا توازن بگاڑا جائے، جو بھارت کی جانب سے یہ سازش کی جا رہی تھی، اور کچھ دنیا کے کچھ ایسے ممالک جو چاہتے ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے، تو وہ اس دورے کو کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوری تناظر میں اور پوری ٹینشن میں کہ چین کے جو صدر ہیں وہ روس جا رہے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ چین پاکستان کا جو ہے دفاع کرنے کے لیے بلکہ پوری طرح حمایت کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی انہوں نے تو بیان دے دیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو 3 دن قبل
اس میں پاس ہوا ہے، اس میں امریکہ نے اس اسٹیٹمنٹ کو پیش کیا سیکورٹی کونسل میں. انڈیا نے اس میں انڈیا کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا امریکہ کو، یا امریکہ کو کنونس کیا گیا تھا کہ پاکستان کا نام، کیونکہ پاکستان اس میں انوالو ہے، شامل کیا جائے سیکورٹی کونسل اسٹیٹمنٹ. یہ چائنا تھا کہ اس نے نہیں ہونے دیا، ورنہ وہ ویٹو ہو جاتا. تو لہذا امریکہ کو اس پر ماننا پڑا اور پھر باقی ظاہر ممالک بھی اس میں مان گئے. آپ کا سوال کہ چائنا کے پریزیڈنٹ روس میں اس وقت ان کا جانا، یہ گلوبل جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، ایک بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یوکرین کا تو اپنی جگہ پر، لیکن اس بلاک میں اگر کوئی فلیش پوائنٹ ہے بس کم آ رہی ہے اس بلاک میں، تو وہ فلیش پوائنٹ پاکستان اور انڈیا کا کے درمیان یہ جب خلش ہے، یہ جنگ کا خطرہ ہے، جس کو کہ انڈیا خود بھی کہہ چکا ہے. اور ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے اس بات کو بالکل واضح کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، جو اقوام متحدہ کے قوانین اور چارٹر کے عین مطابق وہ سارے نکات ہیں جو ہم نے پیش کیے، انکلوڈنگ the one which we have said that this would tantamount to the دو سوال اور ہیں جمیل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب آپ دونوں سے. ایک تو یمن نے بڑا سکسیسفل حملہ کیا ہے اسرائیلی ایئرپورٹ پر، اور جو آئرن ڈوم تھا اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھاڑ کے نکل گیا. اور سیکنڈلی یہ فرمائیے گا، دونوں حضرات سے باری باری پوچھوں گا، ایرانی سفیر آئے ہیں ان کا کیا، یعنی ایرانی جو ڈپلومیٹ آئے ہیں ان کا کیا مقصد، ان کے وزیر خارجہ آئے ہیں، معافی چاہتا ہوں، وزیر خارجہ آئے ہیں، تو وہ کیا پیغام لائے ہیں؟ تو کیا اس بارے میں ہم کوئی کنجیکچرز کر سکتے ہیں یا کوئی انسائٹ؟ بریگیڈیئر صاحب پہلے آپ فرما دیں، پھر جمیل احمد صاحب سے پوچھتا ہوں. جی دیکھیں جی، جو سب سے پہلے ہوتیز ہیں ان کو آپ نے آفرین کہنا ہے کہ ڈسپائٹ امریکنز ان پر بومنگ، اسرائیلیوں کا تھریٹ، ان کی کیجولٹیز، وہ پیلسٹینینز کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سٹرائک کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنا جو ان کے پاس میزائلز تھے اس کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے آئرن ڈرون کو جو ہے مات دیا ہے اور ان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے. جہاں تک ایرانین وزیر خارجہ کا تعلق ہے تو وہ بیسیکلی اس خطے میں آئے ہیں کہ آپس میں کسی طریقے سے صلح سے یہ جو معاملہ ہے یہ بات چیت سے ختم ہو اور لڑائی کی طرف نہ جائے. میں اس پر بار بار کہتا رہا ہوں اور ہر پروگرام میں میں نے یہی کہا ہے کہ انڈیا از ناٹ کیپیبل نیدر ڈز اٹ ہیو دی کیپیبلٹی ٹو اٹیک پاکستان، کیونکہ وہ نہیں اپنے جو ہے جو جس طرف اس کا قوم جا رہی ہے. مودی جو ہے ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایک کوشش کی تھی کہ یونائٹ ہو جائے اس کی قوم اس کے پیچھے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ یونٹی کی بجائے ڈس یونٹی میں چلے گئے ہیں. ہر بندہ ان کو جو ہے نا برا بلا کہہ رہا ہے. آپ ان کی کانگریس میں بات چیت سنیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر حوثیز کی بات کی جائے تو حوثیز نے اس سے پہلے بھی بڑے ملینز کے ان کے جو ہیں ڈرون گرائے، اور ابھی بھی جو حملہ کیا ان کے جتنے بھی دفاعی جو حصار تھے وہ توڑ دیے گئے. اور دوسری جانب سے نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران ان کو اسلحہ دے رہا ہے. اگر وہاں بھی جنگ چھڑ جاتی ہے اور ادھر بھی حملہ ہو جاتا ہے تو یہ پورے خطے میں جو ہے وہ بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی، یا ایران پر جو ہے وہ حملہ ہو جاتا ہے تو پورے مشرق وسطی میں یہ جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، ایران کو مذاق بات نہیں ہے، اور ایران کو دھمکی آج سے تھوڑی مل رہی ہے. جب سے یہ JCPOA ایکارڈ، جس کو نیوکلیئر ایکارڈ کہتے ہیں، 2015 میں 2016 میں جب اوباما کے زمانے میں شروع ہوا، اس وقت سے اسرائیل چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو. اور لیکن جب وہ ہو گیا اور اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ اس سے نکل گئے باہر، تو اسرائیل بڑا خوش تھا اور بار بار اس کی منشا یہی تھی، اس کی خواہش یہی تھی کہ کس طرح ایران پر چڑھائی کر دے. لیکن اس کو پتا تھا کہ اس کے مضمرات کیا ہوں گے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو بھونچال اکنامیکلی آیا ہوا ہے، جو آئل کا پرابلم ہے، جو آئل کی شارٹیج ہو جانی تھی، پورا تقریباً دنیا کا 80-85% آئل اور گیس ادھر سے جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایکسیس آف ریزسٹنس، جس کو کہ ہمیشہ اسرائیل اور امریکہ کہتا آیا ہے ایران کے حوالے سے،
انہوں نے ان کے خیال میں اس کو کافی حد تک بلکہ بہت زیادہ نیوٹرلائز کر لیا ہے، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو نیوٹرلائز کرنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کہ پہلے وہ مشکل سمجھتے تھے۔ تو ایران پر تو خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ ایران کی انریچمنٹ اور ایران کی یہ نیوکلیئر صلاحیت جس کے کہ بالکل وہ نزدیک پہنچ گیا ہے، کچھ چند دنوں یا چند ہفتوں میں جب چاہے وہ انریچمنٹ لے جائے 60 سے 90%۔ کچھ ایسے بھی شواہد آ رہے ہیں کہ وہ لے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ وار ہیڈ تیار کرنا۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں ہیں ان کا نا مجھے جواب دیجیے گا، تاکہ اس کے بعد پھر افندی صاحب کی طرف، بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھیں کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ وہاں پر بنا رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں ممالک کو بھارت کے الزامات کے حوالے سے بھی، اور ایران کے اور اسرائیل کے جانب سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی، کہ اگر حملہ ہو جاتا ہے تو جو اسرائیل ہے وہ چاہتا ہے گریٹر اسرائیل بننا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کی بھی باری آئے گی، تو وہ ممالک جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوں۔ دوسری جانب ہمارے روس میں جو پاکستانی سفیر ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ اگر بھارت حملہ کرتا ہے یا بھارت پانی روکتا ہے تو پھر ہم ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابھی بھارت نے پانی روکا ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کے اقدام جو ایکٹ آف وار ہے اس کا جواب دینا پڑے گا؟ ہمارے سفیر جو خالد جمالی صاحب ہیں انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا بیانیہ ہے، اس میں دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ایگزسٹنشل تھریٹ سمجھیں گے، یعنی کہ ہم اپنی بقا سمجھیں گے اس کو، کہ یہ ہماری بقا کو خطرہ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ گولیوں سے لوگوں کو مارا جاتا ہے یا توپوں اور بموں سے مارا جاتا ہے۔ کوئی طریقہ کار انکلوڈنگ پانی کا بند کرنا، اس سے بھی لوگوں کو ایگزسٹنشل تھریٹ، اور اس میں اقوام متحدہ کا چارٹر اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی ایسا تھریٹ ہو تو آپ اس کا میجرڈ رسپانس دے سکتے ہیں۔ تو خالد جمالی صاحب جو ہمارے رشیا میں سفیر ہیں انہوں نے مزید اس پہ ایک اسٹیپ آگے جا کے کہا ہے، جو کہ پہلے ہمارے ادھر سے بیانیہ جا چکا ہے، کہ اگر انڈیا نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم فل اسپیکٹرم وار کی طرف جائیں۔ اس کا اشارہ فل اسپیکٹرم وار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم اس کا استعمال کر سکیں، لیکن ایسی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ بہرحال خالد صاحب کا ماننا یہ ہے کہ فل اسپیکٹرم وار اگر ہو جائے، یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ آ سکتا ہے۔ تو ان کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہنے کا یہ ہے، تو یہ درست ہے کہ خطرہ منڈلاتا ہے۔ یہ اسی کی وجہ سے سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ابھی بلایا گیا ہے، جس کی اب پریمبل کنسلٹیشن شروع ہو گئی ہے آج سے، جس کا کہ کل یا پرسوں اس کا اجلاس ہوگا، اور اس میں ریزولوشن پاس کرنا ہوگا دونوں ممالک کے حوالے سے۔ تو اب یہ بات انڈس واٹر ٹریٹی سے آگے پہنچ چکی ہے، اور اب یہ بات پہنچ چکی ہے بالکل ڈاکٹر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ نے دیکھا کہ رافیل جو ہیں انڈیا کے، وہ جیسے ہی انہوں نے فضا میں بلند ہوئے، اور ادھر سے پاکستانی جو طیارے ہیں وہ بھی فضا میں بلند ہوئے، اور یہاں تک نہیں بلکہ ان کا جو نیویگیشن سسٹم وہ بلاک کر دیا گیا۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس کیسی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کے رافیل جو ہیں ان کو بھی بلاک کر سکتے ہیں، اور ان کے رافیل جو ہیں وہ کتنے ناکام ہوئے، اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ دوسرا، ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں آج بھی ہم نے ایک تجربہ کیا ہے الفتح کا، اور ایک دن پہلے ہم نے ابدالی کا تجربہ کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے میزائل جو ہیں وہ کہاں کہاں نصب کیے جا سکتے ہیں، اور انڈیا اگر ایسے صورتحال بنتی ہے تو انڈیا کے کون کون سے شہر ہمارے نشانے پر ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پورا انڈیا اسرائیل تک ہمارے میزائلز کے نشانے میں ہے، اور ہمارے پاس جو میزائلز ہیں وہ ٹیکٹیکل بھی ہیں اور اسٹریٹجک بھی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ تو بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں، بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، اس کو دوبارہ جو ہے اپنے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ ہمارے میزائل کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں؟ پورا انڈیا کور کرتے ہیں، اور پورا اسرائیل تک بھی کور کرتے ہیں۔ ہمارے جو میزائلز ہیں اس میں ٹیکٹیکل میزائلز بھی ہیں اور اسٹریٹجک بھی ہیں،
اور ہماری میزائل فورس بہت زیادہ محفوظ ہے، گراؤنڈ بھی ہے، ایئر بھی ہے اور نیوی کی بھی ہے، بریگیڈیئر صاحب یہ ٹیکٹیکل کی وضاحت کر دیں. تو اس لیے پاکستان کو دیکھیں، میں بار بار آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح انڈیا والے جو ہے نا وہ جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پاکستان از سو اسٹرانگ کہ انڈیا ہمارے ساتھ جنگ کا یقین کرے سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بلٹ بھی نہیں فائر کرے گا. یہ ایسی جو ہے نا ڈرامہ انہوں نے مچائے ہوئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے. نمبر 2 جو ان کے ریفلز جو جہاز تھے وہ وہاں سے 2 اڑے تھے، ساتھ 2 بگ تھے. ہمارے دیکھیں پاکستان بریگیڈیئر صاحب آپ نے جو ایک پازیٹیو نوٹ دیا ہے اور آپ نے جو فرمایا ہے کہ بھائی یہ میرے بھی ایک ناچیز رائے ناظرین یہی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ یہ اس کو ہسٹیریا تک رکھے گی. مودی کی سپورٹ کو زندہ رکھنے کے لیے جو تیزی سے ڈائی ڈاؤن کر رہی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے بس یہ زبانی جمع تفریق کرے گی، کیونکہ نیوکلیر انہائلیشن جو ہے وہ نہ انڈین رولنگ کلاس کے مفاد میں ہے نہ کسی اور ملک کے. بہرحال ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معیشت کی بات کریں گے، سکھ فوجی جو کی بات کریں گے، وہاں ایک بغاوت کا سما ہے یا کیا کہانی ہے، اور جو سکھ عوام ہے وہ اس کی سپورٹ بھی سنا ہے پاکستان کے ساتھ ہی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین اس سیگمنٹ میں ہمیں معروف ممتاز سکھ رہنما جناب گرپتونت پنو صاحب جوائن کریں گے. بعد ازام ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی پوچھیں گے. ظاہر ہے جنگ کی خوفناک اکنامک امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، مگر اس وقت گرپتونت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. حضور یہ فرمائیے کہ یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ہر طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں، مگر ایڈامنٹ ہیں وہ کہ نہیں جی ہم تو حملہ کریں گے. آپ کے مقدس مقامات بھی یہاں پر ہیں اور سکھ بھائیوں سے ہمارا بہت تاریخی پیار بھی ہے، اور کوائٹ ریسنٹلی جس طریقے سے ہم نے آپ کے مقدس مقامات کا ہم اتنی احترام کرتے ہیں جتنا اپنوں کا کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے ادھر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک بہت بڑی تعداد سکھوں کی بھی ہے انڈین فوج میں، ان کے سینٹیمنٹس کیا ہوں گے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر انتہائی اقدام لیتا ہے بھارت؟ جناب گرپتونت صاحب. ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵਲੀ ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ. ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਰਾਹੁਲ, ਰਾਜੀਵ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ. ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਕੱਢ ਲੈ ਇਸ ਵਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 1971 ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ 2025 ਹੈ. 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫੌਜੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ. ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਈਵਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ. ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ पन्नू साहब देखने च आया कि सब तो ज्यादा जो वहां पर जो ज्यादती होती है वो पंजाब में होती है, सिखों के साथ होती है। वहां पर जो है वो भारतीय फौजी जो है वो उनकी बात कर ली जाए या वहां पर जो है मोदी के गमाश्तों की बात कर ली जाए, वो अकलीतों पर बड़ा जुल्म ढाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब जो भारत ने अगर जिसारत की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की पंजाब की जानिब से, तो सिख बरादरी क्या करेगी? देखो ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੱਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋਗੇ और दूसरी तरफ ये वेख्या जाता है कि जिहड़ा इंडिया दे विच इंडिया दी जिहड़ी फौज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिख फौजी भी मौजूद ने, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ सिख फौजी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ सिख फौज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗੋਵਰ ਆਰੀਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਆ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਨਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬੜੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 8% 9% ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80% ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ,
ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਈਵਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਬ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਵਕਤ ਕਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, 12-14 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਵਾਲਾ ਛਿਨ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਐਫਰਟ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲੀਅੰਟ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋ, CPI ਚੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ BJP ਚੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੋਦੀ, ਔਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਆ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਏ ਵੀ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਚੀਆਂ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੋਡੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਝੰਡਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਮਨ ਲੋਕ ਹਾਂ
اور پرامن لوگ اگر ساڑھے نال کوئی کرے گا اس طرح تے یقیناً ادا بڑا بفٹنگ جواب دیں گے. ناظرین ہمیں یہ سیگمنٹ کرنا پڑا کیونکہ سکھ رہنما ہمارے ساتھ تھے, وہ ذرا پنجابی میں زیادہ سہل ہوگا ان کے لیے, تو اس لیے ہم نے یہ کیا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, معیشت کی طرف آئیں گے. 2-3 باتیں آج کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر جنگ کی صورت میں معیشت کہاں جائے گی, اور سیکنڈ لیسٹ بٹ ناٹ دی لاسٹ, یہ جو ایک آیا ہے جو خود بخود سے سرکار کو دے دیا گیا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ بینکوں میں سے خود ہی ٹیکس ڈیڈکٹ کر لے, اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر کرام الحق جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون انلیگل ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, اور دیگر بہت باتیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر حقان نجیب صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب میں 1-2 باتیں آپ سے پوچھوں گا, مگر چونکہ آج کل جنگ کے طبل بجائے جا رہے ہیں اور بڑا ایک جو ہے ایک شور ہوا ہے, ہسٹیریا ہے, معیشت عالمی طور پر سلگش ہے, انیمک گروتھ ہے. ایون انڈیا کی گروتھ کے بارے میں کل کوٹ کر رہا تھا ایک جو ان کے اپنے ڈاکٹر پروفیسر ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے, کہ ان کی گروتھ بھی 2% میں گھوم رہی ہے, اور جو باقی 98% ہے وہاں تو -2% ہے, 7% اوپر 2% میں ہے. اور ورلڈ اکانومی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, لڑائیاں ہیں, جنگ ہے. ان سچ اے سینیریو skirmish or an all out war between 2 nuclear armed, تو یہ تو ایک بہت بڑی, ڈونٹ یو تھنک اٹ از اے پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر, اور انڈیا اور سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جناب ڈاکٹر صاحب؟ قاضی صاحب میں ریئلی ہوپ کرتا ہوں کہ جو کلیکٹو وزڈم ہے, جو کلیکٹو تھاٹ پروسیس ہے, جو کانشنس ہے اس انڈیا کا اور سمجھدار لوگوں کا, وہ پریویل کرے گا اس چیز پہ کہ کسی بھی صورت, ایک تو یہ ہے کہ پہلگامہ جو انسیڈنٹس ہوا اس میں پاکستان اس لیے ملوث نہیں ہے کہ پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں شواہد دیں, آج 2.5-3 ہفتے سے کوئی نہیں آئے. پاکستان نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں, اس پہ بھی ہم آگے نہیں بڑھے. تیسری بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہی اگر آپ نے یونیلیٹرلی ایک لو ریپیرین کنٹری, یعنی کہ جہاں پانی فلو کرتا ہے وہاں تبدیل کرنا ہے, یہ انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے. یہ اس ٹریٹی کو جو 1960 سے ڈیورنگ 2 وارز بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی, وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اور دیٹس لائک سیئنگ کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کا پانی روک کر ان کو سٹارو ٹو ڈیتھ کر دیں گے. اب مجھے ان سب 1 by 1 انسیڈنسز سے بتائیں کہ where is it making sense. That's why I keep saying کہ I really hope کہ better sense would prevail on that side. پاکستان تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, آپ ہمیں تہمتیں لگا رہے ہیں, بٹ اس دفعہ ایک اور چیز بڑی مختلف ہے. ہم ہر دفعہ ٹیکنگ اینڈ پہ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارا نام جو ہے وہ ٹیررزم سے جوڑ کر جسے کہیں بدنام کیا گیا ہے. آئی تھنک دس ٹائم دیٹ از آلسو ڈفرنٹ. دنیا نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان شواہد مانگ رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کا اپنا آرٹیکل ہے جس میں چونکہ انٹرنیشنل یہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب انڈینز نے بلایا, انڈین اتھارٹیز نے ان لوگوں کو جو ڈپلومیٹس تھے, تو نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ان کو لگا کہ کوئی ایسے شواہد نہیں پریزنٹ کیے گئے کہ پاکستان کی انوالومنٹ ہو. اب اس سب سے بڑھ کے اگر آل آؤٹ وار پہ جانا ایک صورتحال 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کا میکس ایبسولوٹلی ایبسرڈ سینس آن ایٹ اینی. اور میں ڈاکٹر صاحب اسی پہ آؤں گا کہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں معیشت تو تباہ ہوتی ہے, اس میں جانیں بھی تباہ ہوتی ہیں. اگر یہ نیوکلیئر وار لگ جاتی ہے, دونوں ملکوں کی جنگ چھڑ جاتی ہے, پھر تو 3 ارب انسانوں کو جو ہے وہ خطرہ ہے, ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے, اور بھارت اس آگ سے کھیلنا چاہتا ہے. اور اگر یہ جنگ لگتی ہے تو پھر اس کے صورت میں معیشت کا آپ کیا جو ہے سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ لیکن اگر اسی طرح ٹینشن جو ہے برقرار رہتی ہے 1 ماہ 2 ماہ, تو پھر دونوں ملکوں کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ آنیسٹلی شاہد صاحب, آئی تھنک وقت وہ آ گیا ہے کہ دونوں ممالک یہ سوچیں کہ ایک 25 کروڑ عوام یہاں ہیں, 1 ارب عوام وہاں ہیں, مطلب دونوں ملکوں کو گرو کرنا ہے, پاورٹی سے نکالنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, ینگر پاپولیشن کو آگے لے کر جانا ہے. اس ایون ہائٹنڈ ٹینشن کو رکھنا بھی دونوں ممالک کے فیور میں نہیں ہے. دیٹس اے ویری کلیئر تھاٹ پروسیس. اور اب پاکستان جو ہے اگر اتنا آگے آ کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کریں, آج ایرانین فارن منسٹر بھی پاکستان میں تھے. پاکستان has become an open state in terms of جسے کہیں گے engaging with India, اور ڈائلاگ کے پروسیس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. میں ابھی بھی ہوپ کرتا ہوں کہ ڈی جی ایم اوز ٹیوزڈے کو انٹریکٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ پروسیس جو ہے اس چیز کو کام کرے گا. ہم نے ایک
ابھی NSA ایڈوائزر جسے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی اپوائنٹ کیا ہے سو دیٹ گفت و شنید کو آگے لے کر جا سکیں. پھر ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں کیونکہ ایک اور اہم معاملہ ہے, کیونکہ آج کل ہماری جو انٹرنل اور مقامی خبریں وہ بیچاری سہمی ہوئی بیٹھی ہیں, ان کا ہم ذکر نہیں کرتے, مگر آج کر لیتے ہیں. ایک بڑا آرڈیننس آیا جس میں FBR کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ انڈیویجول بینک میں سے خود جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتا ہے. میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انلیگل ہے, تو اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں, یہ ہے کیا, آپ کے اکاؤنٹ سے کیسے پیسے نکل جائیں گے, اور یہ کیا قانون جو ہے وہ ان لائن ود دی اسپرٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشن ہے جناب ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں آج ہی ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ٹیکس سٹرکچر کو اگر مختلف طرح سے سوچیں, اب جو ٹیکس سٹرکچرز ہیں دنیا میں انہوں نے اس طرح نہیں, یہ ہے ایک سٹک کے طرح سے, یعنی کہ کیونکہ ہمارے 4,000 ارب روپے کورٹس میں اٹکے ہوئے ہیں. جسٹ یہ بھی ریئلائز کریں کہ اسٹیٹ ریاکٹ جب کرتی ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے, اور ہم نے IMF کو جا کے کہا کہ ہم اس میں سے بیشتر پیسے نکال لائیں گے, ایٹ لیسٹ ہم نے کہا ہم 250-300 ارب روپیہ نکال لائیں گے. انفارچونیٹلی میرا خیال ہے 35-36 ارب سے زیادہ ہم نہیں لا سکے. کورٹ سٹے 6 مہینے بعد ویسے ہی ویکیٹ ہو جانے چاہیے جو سٹیٹ پہ ہوں, دیٹس دا لا. ہم ایسا بھی نہیں کر سکے, اور 1000 ارب روپیہ, اور اس میں سے بہت فکٹیشس بھی ہوگا جب ہم کورٹ گئے ہیں, بہت ایسے کیسز بھی ہیں. اب اس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے اور اس پروسیس کو جسے کہیں گے ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے. بٹ اسٹیٹ کو اب سوچنا پڑے گا کہ جو سوشل کانٹریکٹ آف ٹیکسیشن ہے ود دا پیپل, جو ٹیکس مورال ہے لوگوں کا, اس کو آگے لے جانے کے لیے ایک سمپلیفائڈ, یہ تو ہو گیا نا سٹک, تو وہ کیرٹ کہاں ہے؟ لو ٹیکس بیس, simplified way of taxing, equality of taxation, vertical and horizontal equity, distortions کو نکالنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا. کہ یہ اگر کام کیا ہے تو جو دوسرا کام ہے اس کو بھی سامنے لائیں, تاکہ لوگ والنٹیریلی کہہ سکیں کہ ایگریکلچر والا, پراپرٹی والا, ریئل اسٹیٹ والا, جو ہمارا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو موجودہ صورتحال کی طرف لے جاتا ہوں. اگر وار ہوتی ہے, پاکستان کے چاروں صوبے تو بالکل اور قومیت جتنی ہیں یہ متحد ہیں. انڈیا کے اندر بہت بڑی تقسیم ہے, وہاں پر کئی آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ سکھ برادری جو ہے وہ بغاوت کرنے کو تیار ہے, دیگر جو قومیتیں ہیں وہ بغاوت کرنے کو تیار ہیں. اگر یہ ہوتا ہے, اس طرح جنگ لگ جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ معاشی طور پر کتنا نقصان اٹھائے گا, کتنے ٹریلینز ڈالر کا نقصان اٹھائے گا, اور کیا آپ کو وہ انڈیا جو ہے افغانستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہاں وار صورتحال بنتی ہے تو اندر سے ان کی جو بغاوت ہوگی, ان کی معیشت تو ٹوٹ جائے گی, نہ کہ ملک معیشت ٹوٹے گی بلکہ ملک ٹوٹنے کے جو ہے وہ خدشہ ہے. دیکھیے بہت سے ملکوں کی انویسٹمنٹ دونوں ممالک میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور انڈیا میں تو زیادہ کرتی ہے, اور فونز بھی بنتے ہیں امریکہ کے, گاڑیاں بھی بنتی ہیں یورپ کی. میں ریئلی ہوپ کرتا ہوں کہ بیٹر سینٹی وڈ پریویل, اور اس ہائپوتھیٹیکل پہ ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے. پر جو بھی اس وقت ڈی ایسکلیشن ہونی ہے وہ ہونی تو انڈین سائڈ سے, اس لیے کہ دے ہیو تھریٹن ٹو کیری آؤٹ whatever kind of surgical strike اور kinetic جس کو آپ یہ کہتے ہیں آپریشن, اگر وہ یہ نہیں کیری کرتے اور اس انسیڈنس کا انٹروگیٹ کر لیتے ہیں, اس انسیڈنس کو جا کر جو بھی پرپریٹیٹرز ہیں, جو کہ 200-250 کلومیٹر انسائیڈ انڈیا جانا ہے. لیکن ابھی تک 13 دن ہو گئے ہیں, انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن نہ کی, نہ ہی غیر جانبدارانہ کوئی کمیشن بنایا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان پر جو ہے وہ جنگ کا بھوت سوار ہے. اگر وہ جنگ کا بھوت سوار اسی طرح جنگ کر لیتے ہیں تو پھر انڈیا جو ہے وہ تو افغانستان بنتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر اتنی بغاوت کی تحریکیں جو ہیں وہ تو پھوٹ پڑی ہیں اور پھوٹ پڑ رہی ہیں اور پھوٹ جائیں گی, تو پھر یہ ملک ٹوٹتے ہیں اسی طرح. آپ کو یاد ہے کہ ان کے پرائم منسٹر نے اپنی انڈین فورسز کو یہ سونپ دیا تھا کہ آپ جو بہتر سمجھے کریں. آئی تھنک وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ریٹیلیٹری, اس سے بڑھ کے ان کو چونکہ رسپانس شارٹ ٹرم میں دے سکتا ہے, تو اس طرف نہیں جانا چاہیے. سو آئی ریئلی ہوپ کہ بیٹر سینس وڈ پریویل. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تو وار نہیں ہوئی, تو وہ اگر آپ کی انڈین ایئر اسپیس سے نکل کر ہماری ایئر اسپیس سے ان کے جہاز نہیں گزرتے تو ان کو روزانہ کا نقصان ہے.
اگر ان کی ٹریڈ جو کہ ہم زیادہ خریدتے ہیں ان سے 1.2 بلین ڈائریکٹلی خریدتے ہیں پھر تھرو تھرڈ پارٹیز خریدتے ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہے, افغانستان سے ٹریڈ ہرٹ ہوئی ہے, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ایون گو دس وے. پھر ہم نے تو افغان ٹرانزٹ کے تھرو ان کے کچھ جو افغانستان کے یہ جو جانے والے ٹرکس ہیں وہ الاؤ بھی کر دیے تھے. بٹ بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل. اور پاکستان جو ہے اس وقت دنیا میں آئسولیٹڈ بھی نہیں ہے, وہ زمانہ بھی گزر گیا ہے. I think international community has understood this time that Pakistan has not been involved in this. لیکن سر انڈیا جو ہے وہ بالکل تنہا ہوتا جا رہا ہے, سفارتی طور پہ بالکل تنہا ہوتا جا رہا ہے. انڈیا کا بیانیہ بکا نہیں ہے, وہ چورن نہیں بکا ان کا. تو اگر یہ اسی طرح تنہائی ہوتی جائے گی تو وہاں پر جو انویسٹر بھاگ رہا ہے انڈیا سے, تو وہاں سے انویسٹر جو امیر لوگ ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں, وہاں سے بالکل یورپ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح انڈیا کو ہی نقصان ہے زیادہ. اس دفعہ جو پاکستان کے ساتھ ساری جو دنیا ہے اس نے یہ نہیں لیبل کیا کہ ہم نے کیا یہ, بلکہ ہم تو خود وکٹم ہیں. آپ ابھی دیکھیے جو بلوچستان میں ٹرین انسیڈنٹ ہوا, اس کے علاوہ جو چائنیز انسیڈنٹ ہوا کراچی میں. آئی مین جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم یہ کام کیوں کریں گے ایک ایسے وقت میں جب ہماری اپنی معیشت سنبھل رہی ہے, ہماری ریمیٹنسز بہتر ہو رہی ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایف ڈی آئی جو لانا چاہتے ہیں وہ کم ہو جائیں؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس فار اس ٹو ڈو سچ اے تھنگ رائٹ ناؤ. ویسے ہی, اور اسی لیے ہم نے ان کو آفر کیا ہے, انڈیا کو اس وقت ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو اس سے آگے 2 نوچز ڈی ایسکیلیشن میں بڑھنا چاہیے, جو کہ ہم بڑھیں گے. بٹ اگر ہمیں اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنا پڑا تو آئی مین ہمارا 2019 کا انسیڈنٹ ہو یا کرنٹ جو ہماری اتھارٹیز کا پریپریشن ہے وہ تو سر میں یہی بات کروں گا. آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی ہے پہلے شروع میں, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی. انڈس واٹر ٹریٹی تو انہوں نے یک طرفہ طور پر جو ہے وائلیٹ کر دیا, انہوں نے معطل کیا, جو کہ نہیں کر سکتے. اس پر اب آپ ایز اے معیشت دان تو یہی چاہیں گے کہ اس پر مذاکرات ہوں, لیکن مذاکرات کیا ہوں؟ ہم تو انڈس واٹر ٹریٹی کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ موجود ہے پہلے سے 1960 کا. لیکن اگر بھارت یہ جارحیت کرتا ہے, جو کہ آبی جارحیت وہ شروع کر چکا ہے, بلکہ آبی دہشت گردی, تو پھر ہمیں کیا مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے یا جا کے ڈسٹرائے کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے, اگر تو انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ یونیلیٹرلی سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے تحت چلتی ہوئی ایک چیز, اور جس میں ورلڈ بینک نے ایک کردار ادا کیا ایز اے گارنٹر. مجھے وقت کی دیوار سامنے آن کھڑی ہے, بڑی اہم بات ہو رہی تھی, مگر ایسی ایک فکرے پہ بند کرتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ اور یہ سوچے مودی صاحب کو طاقت میں رکھنے کے لیے, نتان یاہو کو طاقت میں رکھنے کے لیے ادھر غزہ میں گلے کاٹے گئے. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا, ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اس لیے میرے خیال میں باز ہی رہیں تو بہتر ہے. اجازت, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.